बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सवाल गूंज रहा है कि क्या अगले इंतखाबात जो फरवरी में हो रहे हैं मुतनाज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से अमलन बड़ी हद तक बाहर कर दिया गया है। ये इस किस्म के तबसरे 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और टीवी पर हो रहे हैं। इन तजियों में कितना वज़न है, इसका हम पूरा सही तजिया करेंगे। और इसके अलावा पंजाब के सियासी मैदान की नौइयत शक्ल कुछ तब्दील हुई है और मुकाबला जो है उसके फरीक भी बदल गए हैं, और यहाँ पंजाब के इंतखाबात के नताइज क्या होंगे और कराची में अली शेर अफजल मरबत के साथ क्या हुआ और वो क्यों गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने पीटीआई के उम्मीदवारों पर लानत भेज दी, और उन पर भी लानत भेज दी जिसने पीटीआई के इन उम्मीदवारों को टिकट दिए थे और टिकट तकसीम को गलत करार दिया। ये हमारे 3 बड़े मौज़ूआत हैं। सबसे पहले ये तज्ज़िये बड़े ज़ोर पकड़ गए हैं कि इंतखाबात मुतनाज़ हो जाएंगे क्योंकि पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। पहली बात तो आप इसकी तस्दीक कर लीजिए कि पीटीआई को इंतखाबात के अमल से बाहर नहीं किया गया। रोज़नामा जंग ने ये सुर्खी लगाकर एक मवाद फराहम कर दिया है पीटीआई को, इसलिए कि जो उसके उम्मीदवार आज़ाद हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि हर हलके का उम्मीदवार जब ये इंतखाबी मुहिम शुरू होगी तो सबको, पीटीआई के वोटरों को, जितने भी वोटर उस हलके में हैं, उनको सबको पता होगा कि हमारा ये उम्मीदवार है और इसका इंतखाबी निशान ये है, तो इसको आप सियासी मुकाबले से बाहर नहीं कह सकते। लेकिन क्या इंतखाबात मुतनाज़ होंगे, इसके बारे में जितने दलाइल हैं वो कितने कमज़ोर हैं वो आप उनका अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये तजिया नगारों की खेप जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ये बावेला कर रही है कि इंतखाबात मुतनाज़ हो जाएंगे और दुनिया उन्हें तस्लीम करेगी, न पाकिस्तान के अंदर उनकी कबूलियत होगी और मालियाती इदारे भी हमारी मदद नहीं करेंगे। तो पहले तो इनको आप देखिए कि ये कौन से चेहरे हैं। नाज़रीन, ये सब वही चेहरे हैं जिन्होंने माजी में इस तरह की डरावनी और हौलनाक पेशगोइयाँ कर करके कौम का तरा निकाले रखा। अगर इनके हम पूरी इसमें टाइम लाइन पर जाएँ कि किस मौके पर इन्होंने क्या प्रिडिक्शन की, क्या तज्ज़िया किया, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं 2-3 वाक़े आपको बताता हूँ, सिर्फ 2-3, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कौन लोग हैं। और इनमें से गैर जानबदार कोई नहीं है, ये सारे पीटीआई के हमदर्द हैं, पुराने उसके गमखार हैं, बल्कि उसके वजीफ़ा खार हैं। जनरल फैज़ की वो जो एक टीम बनाई गई थी, ये उसके अरकान है, और उसके अरकान में 2 किस्म के लोग थे। एक तो वो थे जो ख़ुद को ओपन कर देते थे कि हम पीटीआई के हक़ में बोलेंगे, और दूसरे वो जो गैर जानबदार बने हुए थे। तो अब उनकी गैर जानबदारी का पर्दा भी उतर रहा है। ये आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत बरतरफ की गई तो उसने बाद में ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाएगा, यानी उसकी पार्टी कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देगी। तो इन लोगों की खेप ने बाजमात टीवी पर ये गुल मचाया था कि अगर कौमी असम्बली से पीटीआई निकल गई तो कौमी असम्बली का और इस हुकूमत का जो जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे थे कोई फ्यूचर नहीं होगा, और मुल्क एक ऐसे बहरान में फंस कर किसी बंद गली में चला जाएगा जहाँ से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन फिर आपने देखा कि उसने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और कुछ भी ना हुआ, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि कख भी ना लिया। उसका सबूत ये है कि बाद अज़ां फिर वही इमरान खान अदालतों के चक्कर लगाता रहा कि हमारे इस्तीफ़े वापस लिए जाए और हमें कौमी असम्बली में वापस जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस दौरान स्पीकर उनके इस्तीफ़े मंजूर कर चुका था, इसलिए अदालतें भी कोई ख़ास कार्रवाई इसमें नहीं डाल सकी। उसके बाद फिर इसने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, तो फिर इन बाजमात लोगों ने यही एक शगुल मचाया कि अब तो पाकिस्तान में इस्तेकाम को आप भूल ही जाओ, क्योंकि जैसे ही ये सूबाई असम्बलियाँ टूटेगी मरकज़ में इस हुकूमत के बरकरार रहने का कोई इम्कान नहीं रहेगा, और ये भी टूट जाएगी। फिर या तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे और या फिर पाकिस्तान में ऐसा बहरान पैदा होगा कि माशाल्लाह लग जाएगा। तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि वो खुद बाद में पछताए पीटीआई वाले कि हम ये असम्बलियाँ तोड़कर हमने अपना हाथ कटवा लिया। फिर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और एक जत्था बंद ऑपरेशन हुआ 9 मई वाला, उसको छोड़े। उसके बाद इन्हीं लोगों ने फिर दोबारा जब खबरें आई कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो चुका है, तो इन्हीं लोगों ने फिर टीवी पर बैठकर दोबारा वो डरावनी प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी कि अब अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया
تو پاکستان کے گلی کوچوں میں جنگ ہوگی، خانہ جنگی کا ایسا وفور ہوگا کہ لوگ سری لنکا کو بھول جائیں گے، لوگ لبنان کو بھول جائیں گے، اور پتہ نہیں لوگ کس کس ملک کو بھول جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تباہی ہی تباہی ہے، پاکستان نہیں بچے گا۔ اور یہ نعرہ ان لوگوں نے لگایا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں پی ٹی آئی کے لوگ اور یہ تجزیہ کار پی ٹی آئی کے لوگ تو خیر کھلم کھلا سیدھے الفاظ میں یہ بات کرتے تھے کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا، یہ کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے جو تبصرہ نگار تھے وہ کسی کا باپ کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جس طرح وہ وثوق سے کہتے تھے کہ اب عمران خان کو گرفتار کرنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا، تو اس فکرے کا جو بین السطور مطلب تھا اور جو ان کا لہجہ تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو کوئی کسی کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا، اور جیسے ہی عمران خان کو گرفتار کیا گیا پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ملک ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور کوئی آدمی نہیں نکلا۔ ان کے اندازے تھے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، کروڑوں لاکھوں ہزاروں کو چھوڑیے درجنوں لوگ بھی سڑکوں پر نہیں آئے، یہاں تک کہ یہ خبریں بھی پھیلائی گئی کہ عمران خان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، اسے تھپڑ مارا گیا، اس کی توہین کی گئی، اسے کھانا نہیں دیا جا رہا، اسے بستر نہیں دیا جا رہا، ننگے فرش پر سلایا جا رہا ہے۔ ایک یعنی مظلومیت اور ظلم و ستم کا ایک پورا ایک ناول لکھ کر انہوں نے ٹی وی پر بھی چلایا، سوشل میڈیا پر بھی چلایا۔ تو ایسے میں تو پھر مجھے تو لگنے لگا تھا کہ اب ہر چوک میں اور ہر محلے میں ایک تعزیتی مجلس، ایک آہ و بکا اور صف ماتم بچھی ہوگی کہ ہمارے قائد کے ساتھ یہ ہو گیا، تو لوگ سڑکوں پر آ کر ماتم کریں گے۔ کوئی نہیں آیا، اور ابھی تک کوئی نہیں آیا، اب اتنے مہینے گزر گئے۔ تو پھر جناب تازہ واقعہ دیکھ لیجئے، تازہ واقعہ بھی چند دن پہلے کا کہ بیرسٹر گوہر جان جی جو ان کا پی ٹی آئی کے صدر ہے، اس نے ملاقات کی آئی ایم ایف کے وفد سے اور کہا کہ ہم قرضے کے لیے جو ہماری سپورٹ تھی وہ ہم واپس لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے ظلم انہوں نے بیان کیے۔ اور اس خبر کے بریک ہوتے ہی آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر دیکھا کہ تجزیہ نگار میدان میں آ گئے اور کہا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اب آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا، اور بلکہ انہوں نے تو اندر کی خبریں بھی چلا دی کہ آئی ایم ایف نے شرط لگا دی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، الیکشن میں اس کے لیے مساوی مواقع پیدا کرو، ان کے کارکنوں کو چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، وہ سارے کام جو کر رہے ہو یہ سارے انڈو کرو، تو پھر ہی ہم قرضہ دیں گے۔ اور جس دن انہوں نے تبصرے کیے اسی رات کو خبر آ گئی کہ آئی ایم ایف نے کوئی ایک لفظ بلکہ ایک حرف کہے بغیر، کوئی شرط لگائے بغیر، کوئی اندیشہ لگائے بغیر 70 کروڑ ڈالر کی جو قسط تھی وہ جاری کر دی ہے، اور اس کے بعد ان پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ لیکن انہوں نے اگلے دن رسید تک نہیں دی کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا، اس خبر کو ہی گول کر گئے۔ حالانکہ تبصرے کی پروگرام کی ایمانداری کہ اگر لاج رکھی جائے تو ان کو اس خبر پر تبصرہ کرنا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا ہے۔ تو اب ناظرین کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن تو ہو رہے ہیں، مارشل لا لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ اس پر بھی بات کرتا ہوں، دو فکروں میں الیکشن ہوں گے، اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے نہ صرف یہ ہے کہ اس کو دنیا تسلیم کرے گی، امریکہ تسلیم کرے گا، یورپ تسلیم کرے گا، مڈل ایسٹ تسلیم کرے گا، چائنا تسلیم کرے گا، بلکہ اس کو پاکستان کے اندر بھی پوری قبولیت حاصل ہوگی، اور انتخابات کو متنازعہ بنانے کی کوششوں کا مذاق اڑے گا۔ لوگ مذاق اڑائیں گے ان لوگوں کو جو پاکستان کے انتخابی نتائج کو متنازعہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ تجزیہ نگار چند دن پہلے تک، ہفتہ 10 دن پہلے تک یہ پیش گوئی کرتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ بھئی الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ الیکشن روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مارشل لا لگ جائے، اور مارشل لا کب لگتا ہے؟ اس کے لیے بہانے موجود ہوتے ہیں یا گھڑے جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی بہانہ آپ کو نظر آنا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ خطرہ ہو کہ مارشل لا لگے گا۔ کیا ایسا کوئی بہانہ، ایسی کوئی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال نارمل سے مراد یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے دھماکے ہو رہے ہیں ان کا عوامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی عوام سے رابطہ ہوتا ہے۔ عدم استحکام اس کو کہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر ہوں، کہیں ہڑتالیں ہو رہی ہوں، کہیں شٹر بند ہو رہے ہوں، نعرے لگ رہے ہوں، چوکوں پر پتھراؤ ہو رہا ہو، سرکاری بسوں کو آگ لگائی جا رہی ہو، پولیس کے ساتھ تصادم ہو، لاٹھی چارج ہو، یہ ساری کیفیات، ان کیفیات میں سے آپ کو کوئی بھی کیفیت 1% بھی نظر آتی ہے یا 0 نظر آتی ہے؟ پوزیشن 0 پوزیشن ہے، بالکل سیاسی، مکمل سیاسی استحکام ہے، معاشی بحران کوئی نہیں ہے،
اور کوئی ایسا غدر کا نام و نشان تک نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ ماشاء اللہ لگے گا۔ چنانچہ ماشاء اللہ لگے گا نہ، الیکشن ملتوی ہوں گے، 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، 3-3.5 ہفتے کی بات رہ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن مانے بھی جائیں گے، اور جو نہیں مانے گا اس کو پھر منوایا بھی جائے گا۔ پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر سبھی ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے، جس طرح کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا۔ تو یہ ان کی پوزیشن ہے۔ ناظرین، اب تھوڑا سا ذکر پنجاب کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں جب الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کا منفی ووٹ پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو امیدوار پختونخوا میں کم مایوس ہے، وہاں بڑی حد تک پرجوش ہے، اگرچہ اسے اب خدشات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح مخالف سیاسی جماعتوں نے خود کو منظم کیا ہے، متحرک کیا ہے، اور جو کچھ وہاں کے پراسپیکٹس بدلے ہیں، تو کچھ مایوسی ان میں شروع ہوئی ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ کافی پرجوش اور پر اعتماد ہیں۔ لیکن پنجاب میں صورتحال برعکس ہے۔ یہاں ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں جیت سکیں گے، یا ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ مایوسی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی ووٹر پر 2 طرح سے بیک وقت اثر انداز ہوگی۔ ایک ووٹروں کا طبقہ مایوسی کا شکار ہو کر گھر بیٹھے رہنے کو ترجیح دے گا، وہ باہر نکلے گا ہی نہیں اور اس دن ٹی وی دیکھ کر گزارا کرے گا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو باہر نکلے گا اور یہ سوچ کر کہ ہمارے امیدوار نے تو یہاں نہیں جیتنا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ مقابلہ اب پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، جہاں اس وقت مقبولیت اور ووٹ بینک کے اعتبار سے مسلم لیگ اب بھی پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن یہ گیپ جو ہے مقبولیت کا، یہ کم ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے کارکن کی مدد حاصل ہوگی۔ اور آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں پنجاب سے جو حمایت داخل ہوئی، وہ بیشتر وہ لوگ تھے جو کسی زمانے میں جالے تھے، اور کسی زمانے میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سیٹوں کے درمیان 20-25-30 سیٹوں سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا تھا، مسلم لیگ 25-30 سیٹیں آگے ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی پیچھے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس بھی 80-90-100 بندہ ہوتا تھا پنجاب اسمبلی میں، یا اس سے زیادہ۔ پھر بعد میں تو شکل ہی بدل گئی، پیپلز پارٹی کے پاس چند گنتی کے لوگ رہ گئے۔ دراصل ہوا یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ جو تھا وہ پھر عمران خان کی طرف چلا گیا۔ اب وہ سارے کا سارا ووٹ عمران خان سے پلٹے گا یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان میں سے ایک حصہ لازماً پلٹے گا، اور اس کا اندازہ آپ کو الیکشن کے نتائج سے ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر اور اکثریت بہرحال پنجاب میں مسلم لیگ نون نے نہیں حاصل کرنی ہے، اور غالب اکثریت ہوگی۔ یہ 2018 والے الیکشن کی اکثریت نہیں ہوگی، جب وہ اکثریتی پارٹی تو تھی، لیکن آزاد امید وغیرہ مل کر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور ان کی حکومت بن گئی۔ لیکن اس مرتبہ غالب اکثریت جو ہے نا پنجاب کی، وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی۔ وہ چاہے تو بلا شرکت غیر حکومت بنائے، چاہے تو جہانگیر ترین کو یا کسی کو بھی ساتھ ملا لے۔ اچھا، کراچی میں شیر افغان مربوط ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت کرنے کے لیے پہنچے، لیکن وہاں بہت بڑی ریلی نہیں ہو سکی۔ ان کی فوٹیج موجود ہے پی ٹی آئی کی، اپنے جو میڈیا سیل ہیں، قدرت ٹی وی ہے اور پتہ نہیں کون سا ٹی وی ہے، جو جھوٹ کی فیکٹریاں جنرل فیض نے بنائی تھی، ان میں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی کی تعداد ہزاروں میں نہیں تھی، سینکڑوں میں تھی۔ چلیے 1100 کر لے، 1200 کر لے، اس سے زیادہ نہیں تھی، اور ان میں بھی 80% لوگ جو تھے، 20% لوگ تو آئے تھے کراچی کی پوسٹ سوسائٹیوں سے، 2 پوسٹ سوسائٹیوں سے، اور 80% لوگ آئے تھے افغان خیمہ بستیوں سے یا افغان کالونیاں ہیں کراچی میں جو مڈل کلاس کی ہیں، اور جہاں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں، تو وہاں سے آئے تھے۔ تو شیر افغان صاحب جو تھے وہ برہم ہو گئے، ان کا مزاج جو تھا بگڑ گیا۔ یعنی ایک 2 رد عمل ہوتے ہیں نا، ایک اس طرح کی صورتحال میں ایک ڈپریشن ہوتا ہے، کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، بندے ہی نہیں آئے، اور کچھ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایجیٹیٹ ہو گئے، اور کبھی انہوں نے وہ کہا کہ یہ ساؤنڈ سسٹم کتنا فضول ہے، کس نے بنایا ہے اور کون لوگ ہیں یہ، اور پھر ان کو جب بتایا گیا کہ عوام تو خیر دور کی بات ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی اس جلسے میں نہیں آئے۔ جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا مرکزی جلسہ تھا کراچی میں، اس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں آئے، صرف 3, 4 یا 5 ٹکٹ ہولڈر آئے، باقی سب نے بائیکاٹ کیا۔ اور اس پر وہ اور برہم ہوئے، تو انہوں نے 2 فکرے کہے۔ ایک تو یہ کہا کہ جو لوگ نہیں آئے میں ان کی مذمت کرتا ہوں، پھر یہ کہا
کہ جو لوگ جو ٹکٹ ہولڈر نہیں آئے میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں. لعنت بھیجی اور پھر لعنت بھیجنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے یہ غلط ٹکٹ تقسیم کیے، اور میں خان کو بتاؤں گا کہ کراچی میں ٹکٹ غلط تقسیم کیے گئے اور اس کا فیصلہ بھی کریں گے. پتہ نہیں فیصلے سے کیا مراد تھی کہ ٹکٹوں میں رد و بدل ہوگا. اب تو ٹکٹ نئے سرے سے تو جاری نہیں ہو سکتے. آپ یہ کسی کو ڈس اون کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا امیدوار نہیں ہے، اس کو ووٹ نہ دیں، لیکن اس میں رد و بدل کیسے ہوگا؟ تو خیر یہ ان کا حشر تھا. اور کل ہی کراچی میں مسلم لیگ نون کی ایک ریلی تھی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بہت ہی کم ہے، برائے نام ہے. اس کے باوجود جو ان کی ریلی تھی وہ شیر مروت کی ریلی سے کئی گنا بڑی تھی. تو اس سے آپ پھر اندازہ لگا لیجئے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے، پبلک کی کیا صورتحال ہے. اور آخر میں چلتے چلتے پی ٹی آئی والوں کو بڑے عجیب نشانات مل رہے ہیں، تو وہ بڑے برہم ہیں کہ یہ تو ہماری توہین کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ انتخابی نشانات کی سرکاری فہرست میں شروع دن سے موجود ہیں اور اب بھی موجود ہیں. کبھی کسی نے ان نشانات کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے جوتے کا نشان مل گیا، مجھے بکری کا مل گیا، مجھے چمچے کا مل گیا، مجھے وہ چینک کا مل گیا، اور اس طرح کے نشانات مل رہے ہیں. ایک صاحب کو تو زبان کا نشان ملا، زبان پتہ نہیں کیا نشان ہوتا ہے. لیکن سب سے مزیدار واقعہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بوتل کا نشان ملا ہے. وہی علی امین گنڈا پور جو اسلامی شراب پیتا تھا نا، اسلامی شراب، وہ اسلامی شہد، گاڑی سے وہ بلیک لیبل ولایتی شراب کی بوتلیں نکلی. پولیس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں تو میں شہد رکھتا ہوں. تو وہ شہد کی بوتلوں سمیت اسلام آباد کی سڑکوں پر بھاگتا ہوا نظر آیا، اور بعد میں بھی کئی مرتبہ آپ نے اس کو ٹن حالت میں دیکھا. تو اس کو بوتل کا نشان ملا ہے. تو اب الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ انتخابی نشان میں تبدیلی کریں، اور وہ جو بیلٹ پیپر پر بوتل کا جہاں نشان ہو، فوٹو ہو، اسکیچ ہو، تو اس بوتل کے اوپر یہ لکھوا دیں کہ اسلامی شہد کی بوتل، تاکہ گنڈا پور کی اس بات کی لاج رہ جائے جو اس نے اسلام آباد میں پکڑے جانے پر کہی تھی. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.